अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से हों और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। और तारुफ़ के लिए अर्ज़ कर देता हूँ दोबारा, मैं हूँ अंजुम अता, इटली से आपसे मुखातिब हूँ और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, मेरी कोशिश होती है वक्तन फ़वक्तन ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं या ज़िंदगी के अंदर जो वाक़यात रियलिटी में गुज़रे हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ, ताकि अगर मुझे कोई फ़ायदा हुआ है और तो दूसरों को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है अल्लाह ताला का एक ऐसा प्यारा कलाम, एक ऐसा इसमें आज़म जिसके पढ़ने से फौरी तौर पे नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। और दो वाक़यात मेरे साथ ऐसे गुज़रे हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसको पढ़ते ही अल्लाह ताला की ख़ास रहमत आती है। ये कलाम कुरान पाक में सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ताला का एक कलाम है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर सलामती भेजी है। और कुरान पाक में वो इस तरह लिखा हुआ है, सलामुन कौलम मिर रब्ब रहीम। ये बहुत प्यारा कलाम है और फौरी तौर पे इसके पढ़ने से कोई भी काम रुका हुआ है आपका, अल्लाह ताला मदद करते हैं और वो काम हो जाता है। किसी पे अगर कुछ लोग समझते हैं कि कोई बंदिश है कारोबारी, कोई काला जादू का समझता है, उस पर भी ये कलाम पढ़ के फूका जाए और अगर वो खुद पढ़े तो वो बहुत ही बरकत वाला कलाम है अल्लाह पाक का। मेरे साथ ज़िंदगी में ये दो वाक़यात गुज़रे, तो मैं सबसे पहले आपको एक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ। पहला वाक़या मेरे साथ हांगकांग में पेश आया और इससे पहले मैं आपसे बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये कलाम मुझे मेरी दादी ने बताया था। मेरी दादी अम्मा, जिन्होंने मुझे कुरान पाक पढ़ाया और बहुत सारे लोगों को, उन्होंने बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को कुरान पाक हमारी दादी ने पढ़ाया। उन्होंने मुझे बचपन में कहा कि कभी भी कोई मुश्किल आ जाए, कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाए तो ये कलाम पढ़ के उस बंदे पे फूंक देना जिसने तुम्हारा काम रोका हुआ हो, इंशाल्लाह तुम्हारा काम हो जाएगा। सलामुन कौलम मिर रब्ब रहीम। तो दोस्तों, मैं जापान से पाकिस्तान आया हुआ था, 1989 की बात है। तो उस वक़्त जापान में वीज़ा शुरू हो चुका था। 88 तक जो था, लोग सिर्फ टिकट करवाते थे और जापान चले जाते थे। एंट्री वीज़ा था, सिर्फ वहाँ पहुँच जाए आपको एंट्री मिल जाती थी। 89 में जापान ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा लाजमी कर दिया। तो मैं क्योंकि पहले ही से वहाँ मौजूद था, मैं अपने 6 महीने वहाँ लीगल पूरे करके मैं पाकिस्तान आ गया। मुझे ये था कि पाकिस्तान से वीज़ा ले लूँगा, लेकिन जब पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में पोजीशन बहुत ख़राब, मुकम्मल रिजेक्शन इस्लामाबाद से। तो खैर, हमारे दोस्त थे जापान के अंदर, उनसे कम्युनिकेट किया, उन्होंने एक इनविटेशन भेज दी। उन्होंने कहा जी हांगकांग से वीज़ा लग रहा है, उसके चांसेस हैं, आप आ जाएं। खैर, मैंने वो पे लेटर वगैरह लिया, मैं यहाँ से हांगकांग फ़्लाइट कर गया पाकिस्तान से। हांगकांग पहुँच के तो जापान एम्बेसी का पता किया। अगले दिन मैं अपने कागजात लेकर उनके पास गया। अब क्योंकि हमारी थी मेंबरशिप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, हमने उनसे लेटर इशू नहीं कराया था, जो एक रिकमेंडिंग लेटर मांगती एम्बेसी वीज़े के लिए। लेकिन वो क्योंकि पाकिस्तान में मांगती थी, इसलिए जहन और गुमान में भी नहीं था कि हांगकांग में भी वो मांग लिया जाएगा। लेकिन मेरे पास मेंबरशिप थी हमारी राना इंटरप्राइजेज़ के नाम से, जिसके अंदर मैं उसमें पार्टनर नॉमिनेट था। तो मैं तमाम कागजात लेकर जब जापानी एम्बेसी में गया हांगकांग के अंदर, तो वहाँ वीज़ा ऑफिसर था, उसको मैंने तमाम कागजात पेश किए। तो कागजात उसने चेक किए
اس کو میں نے بتایا، اس نے کہا آپ پاکستان سے ویزا کیوں نہیں لے کے آئے؟ میں نے کہا بھائی میں یہاں میٹنگ میں آیا ہوا تھا ہانگ کانگ، تو یہاں سے مجھے کمپنی کا پیچھے سے کال آ گئی کہ آپ جاپان چلے جائیں، وہاں ہماری کچھ گاڑیاں ہیں وہ لوڈ کرانی ہیں، تو آپ یہیں سے چلے جائیں۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے جناب میرا پاسپورٹ دیکھا، ڈاکومنٹ سارے دیکھے، ہمارے پاس کچھ رسیدیں تھی، بل آف لینڈنگ تھے وہاں سے جاپان سے پاکستان جو گاڑیاں آتی تھیں یوزڈ، ان کی رسیدیں تھی، سب کچھ دیکھتا رہا۔ دیکھنے کے بعد کہتا ہے چیمبر آف کامرس کا ریکمینڈنگ لیٹر لا۔ میں نے اسے ممبر شپ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ کہنے لگا نہیں یہ نہیں، یہ تو سرٹیفکیٹ ہے، وہاں کا لیٹر ہونا چاہیے، چیمبر آف کامرس ریکمینڈ کرے کہ آپ بزنس ٹور پہ وہاں جا رہے ہیں تو وہ لیٹر چاہیے۔ میں نے کہا بھائی یہی لیٹر ہوتا ہے ہمارے پاس ممبر شپ کا، اور وہ لیٹر جو ہے وہ الاؤ ہوتا ہے جب ہم اپنے ملک میں پاکستان میں رہتے ہوئے کسی ایمبیسیز میں جاتے ہیں، تو ہمیں تو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، اور یہ ممبر شپ ہی یہ لیٹر کے برابر ہی ہوتی ہے کہ ہم چیمبر کے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کہتا ہے تجھ سے پہلے یہاں کچھ پاکستانی آئے تھے، انہیں میں نے ویزا دیا ہے، اور چیمبر آف کامرس کا ان کے پاس لیٹر تھا، اس کی وجہ سے انہیں ویزا دیا ہے۔ اب میرے دل میں یہ آئے، میں نے کہا لے بھائی پھنسا لیا اس نے تو۔ میں نے کہا یار یہی ہوتا ہے۔ کہہ رہا اچھا ٹھہر جا، میں ابھی ان کی فائل لا کے تجھے دکھاتا ہوں، وہ لیٹر چاہیے۔ بس دوستو اسی وقت مجھے اپنی دادی کی بات یاد آ گئی کہ جب کوئی ناممکن کام ہو جائے اور پھنس جاؤ تو یہ کلام پڑھنا، سلام قول من رب رحیم، اللہ تعالیٰ کی تمہیں مدد پہنچ جائے گی۔ وہ ابھی مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو مجھے دادی کی بات یاد آئی، اور میں نے فوراً ہی اس کلام کو پڑھنا شروع کر دیا، اور پڑھ کر اس افسر کی طرف پھونکنا شروع ہو گیا۔ وہ افسر مجھے کہتا اچھا ابھی ادھر ٹھہر، میں نے صبح ہی ویزا ایشو کیا اور ان کی فائل میں لا کے تجھے بھی دکھاتا ہوں۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بھائی اب میرا اللہ ہی بچائے گا۔ کلام میں نے پڑھ کے اس پہ پھونک دیا تھا، اور مسلسل میں پڑھے جا رہا تھا۔ آپ یقین کریں میں نے خدا کو جان دینی ہے، وہ بندہ جس نے صبح ہی ویزا ایشو کیا اس کو وہ فائل ہی نہیں ملی اس دفتر کے اندر، وہ ڈھونڈ کے تھک گیا، اسے فائل نہیں ملی۔ صبح ویزا ایشو کیا اور وہ فائل پتہ نہیں اللہ جانے اسے کہاں رکھ کے بھول گیا، یا وہ فائل سامنے پڑی تھی، اللہ تعالیٰ کی برکتیں یقیناً آئیں اور اس کو فائل نظر ہی نہیں آتی تھی۔ آخر وہ تھک ہار کے جاپانی آفیسر میرے پاس آیا، کہہ رہا ہے یار صبح ہی ویزا ایشو کیا میں نے، وہ لیٹر تھا لیکن وہ مجھے مل نہیں رہی۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے، یہی ہوتا ہے ممبر شپ جو ہوتی ہے چیمبر آف کامرس کی، اسی پہ میں نے کہا ہمارے ملک میں تو ایشو ہو جاتا ہے ویزا۔ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی اتنی بڑی برکت ہوئی، آخر وہ تھک ہار کے اس نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے دے سبمٹ کرا دے۔ اس نے میرا ڈاکومنٹ سبمٹ کیا، اور ایک دن کے وقفے کے بعد مجھے ویزا ایشو ہو گیا جاپان کا وہاں سے، اور میں جاپان چلا گیا۔ کیسی مدد اللہ کی آئی، اس کی آنکھوں پہ ایسا پردہ آ گیا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے کا ڈاکومنٹ جہاں پہ رکھا اور اسے وہ نہیں ملتا تھا، حالانکہ ایمبیسی ذمہ دار ہوتی ہیں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرنا تھا، اس پاک کلام کی برکت سے مجھے اللہ نے کامیاب کیا۔ اسی طرح کا دوسرا واقعہ، یہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، آج 15 تاریخ ہے، 13 تاریخ 13 جون کو ایک آفس میں ہم گئے، ایک ڈاکومنٹ تھا میرے بیٹے کا۔ ہم اسی شہر میں جہاں پہ رہتے ہیں، اٹلی کے ایک شہر ہے، تو اس آفس میں ہم نے اس کا وہ ڈاکومنٹ بنوانا تھا۔ ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے وہ ڈاکومنٹ نہیں بنا کے دیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو اب کیٹیگری چینج ہو گئی ہے، اس کی پہلے آپ پرمٹ آف اسٹے چینج کرائیں، اس میں یہ لکھوائیں وہ لکھوائیں، پہلے بن جاتا تھا اب نہیں بنتا۔ بہت بڑی پریشانی ہو گئی کیونکہ بچے کے سارے معاملات اس کارڈ کے اوپر چلتے ہیں۔ خیر ہم ایک دن کا اسٹے کیا، ہم نے کہا یار دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں۔ ہم نے ایک دن کا وقفہ ڈال کے دوبارہ ٹرائی کی، پھر انہوں نے دیکھا، پھر اس کا پرمٹ آف اسٹے دیکھا، انہوں نے کہا اس پہ نہیں بنے گا۔ قصہ مختصر، تیسرے دن پھر ہم نے ٹرائی کیا، ہم نے کہا یار شاید کوئی بنا دے۔ پھر جناب وہ تیسری جو کھڑکی تھی اس پہ بھی انہوں نے کہا نہیں اس پہ بن ہی نہیں سکتا۔
یہ نہیں بنے گا. آپ سارا کچھ چینج کروائیں, پولیس آفس میں یہ کرائیں وہ کرائیں, پھر بنے گا. یقین کریں اتنی پریشانی ذہنی طور پہ ہوئی کہ یار بچے کے معاملات سارے اس کارڈ کی وجہ سے رک جائیں گے. خیر میں پریشانی کی حالت میں رات سویا, 2:30 بجے میری آنکھ کھلی, بیدار ہوا, واش روم وغیرہ سے ہو کے آیا, لیٹ گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آمد ہوئی. اچانک دل میں خیال آیا کہ یار یہ مین آفس ہے. کچھ آفیسز ان کے ہوتے ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں ہوتے ہیں, شہر سے ہٹ کے, یعنی کہ گاؤں دیہات کے لوگوں کو بھی سہولت دینے کے لیے انہوں نے اپنے سینٹرز کھولے ہوئے ہوتے ہیں. اچانک ذہن کے اندر آیا کہ یار فلانی جگہ ہے, وہاں ضرور اور ٹرائی مارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے. لے جی میں اپنے بیٹے کو لے کے گیا وہاں پہ اور اس دفتر میں داخل ہوئے. ہمارا نمبر آیا. میں نے وہی دادی کی بات یاد آئی اور اللہ کا پیارا کلام یاد آیا. میں نے اس دفتر میں گھستے ہی پڑھنا شروع کر دیا. جب ہم کھڑکی پہ ہم گئے اور بیٹے کے کاغذات اس کو دیے تو میں نے پڑھ کے سلام قولا من رب رحیم, سلام قولا من رب رحیم, سلام قولا من رب رحیم دل میں دعا کی اور اس کے اوپر پھونک ماری. اس کے اوپر میں نے, اللہ جانتا ہے میرا رب سچا, اس کا کلام سچا, اس کا اسم اعظم اتنا طاقتور. میں نے اس پہ پھونک ماری, اس نے بیٹے کے کاغذ لیے, دیکھے, بغیر کچھ پوچھے اس نے کمپیوٹر کے اندر اس چیک کیا اور اس نے اسی وقت وہ کاغذ بنا کے نکال کے دے دیا ہمیں, جو ناممکن ہوا پڑا تھا. آپ یقین کریں میری نظر آسمان کی طرف گئی, اس کا شکر ادا کیا, میری آنکھیں نم ہو گئی, ہلکے ہلکے آنسو نکل آئے اس کی رحمت دیکھ کے کہ اس کے کلام سے بڑا کچھ بھی نہیں. تو یہ 2 تجربات ایسے تھے جو میرے لیے ناممکن تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام نے اس کو ممکن بنایا اور مجھے کامیاب کیا. تو دوستو یہ کلام بہت پیارا کلام ہے. کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل میں ہو, اس کلام کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل میں آپ کو کامیابی دے گا. کوئی بندہ پریشان روزگار سے رہتا ہے, جمعے والا دن اسپیشل بہت ہی برکتوں والا ہوتا ہے. اگر اس کلام کا آپ زیادہ سے زیادہ ورد کریں اور اللہ سے دعا مانگیں نماز کے بعد, تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی, کاروبار اچھا ہوگا. کسی کے کسی بھی کام میں رکاوٹ آئی پڑی ہے, کوئی بندہ جادو ٹونے کے ڈر سے پریشان ہے, کوئی بندہ بیچارہ بیماری میں ایسا مبتلا ہے کہ بڑی اذیت میں تکلیف میں ہے, تو آپ اس کلام کو پڑھیں, سلام قولا من رب رحیم. اس کو پڑھ کے اپنے پہ پھونکیں اور جتنا پانی آپ پی سکیں جسے ضائع نہ کرنا پڑے, اس پانی پہ پڑھ کر پھونکیں اور پئیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہوگی, ضرور کامیابی ہوگی. تو میری کوشش ہوتی ہے دوستو, جو کچھ میرے ساتھ گزرا ہوا ہوتا ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. تو یہ بالکل سچی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں. انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں, آپ کو ضرور کامیابی ہوگی. تو آپ سے بس ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں, پسند آئے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں. اس سے یہ ہے کہ میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میں آنے والے وقت میں بھی آپ کے لیے کوشش کروں گا اچھی سے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے انجم عطا کو اجازت دیجیے, مجھے دعاؤں میں شامل رکھیے اور میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کو رہتا ہوں. اللہ آپ کو سب کو خوش رکھے. السلام علیکم. انجم عطا کا سلام ہے آپ سب کو.